वेलकम बैक। नॉवल की अगली किस्त की जाने बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर आगाह करें। चलें शुरू करते हैं अपने नॉवल की अगली किस्त। सुलेमान और रोयान मंसूर के साथ घर में दाखिल हुए तो माहौल में कुछ खामोशी सी थी। थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये से सब औरतें बहुत डिस्टर्ब थी। मंसूर से मिलने का सीन अम्मा के लिए बहुत इमोशनल था। इतने सालों बाद उनकी ममता को सुकून जो मिला था, वो दोनों माँ बेटा अपनी ही दुनिया में खो गए थे। अलीज़ा सरेआम अपने बाप से नाराज़गी का इज़हार करते हुए कमरे में बंद थी। अचानक सबकी नज़रें उस अजनबी लड़के पर जा ठहरी जो बड़े ही एतमाद मगर बच्चों जैसी मुस्कुराहट के साथ घर के अंदर आया था। ज़रा आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बचपन का कोई ख्वाब हकीकत में बदल गया हो। वो बार बार इर्द गिर्द देख रहा था। छत, दीवारें, दरवाजे, सब कुछ जैसे उसके लिए किसी अजीब दुनिया के मनाजिर थे। ज़रा आपकी शौक तबीयत सबको हैरान कर रही थी। वो अभी सोफ़े पर आकर बैठा ही था कि ज़ोया की नज़रें उस पर पड़ी। उसकी जीन्स की शॉर्ट्स वाला अंदाज़ देखकर ज़ोया ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। बंदा इतनी दूर से आया है, ज़रा कपड़े ही पूरे पहन लेता। न जाने कैसे लोग हैं, सारे सर्कस के बंदर इसी घर में जमा होने थे। वो अपनी बात की पक्की निकली। उसका एडमिशन हो चुका था, सुबह उसका पहला दिन था, मगर घर के काम थे कि उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा सड़ी हुई बैठी थी। दूसरी तरफ अलीज़ा भी कुछ देर पहले पेश आने वाले वाक़ये की वजह से काफ़ी अपसेट थी। वो मंसूर से नहीं मिली थी। सबको लगा वो नाराज़गी दिखा रही है, मगर वो सनिया के लिए बहुत परेशान थी। उसका मोबाइल बंद था। वो मुसलसल छत पर जाकर उनके घर झांक रही थी, मगर उनके घर का सहन आज अंधेरों में डूबा हुआ था। वो अपनी दोस्त की सलामती की दुआएं मांग रही थी। सब लोग मंसूर चचा के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे। किचन के दरवाजे से झांक कर जोया ने फिर एक नज़र ज़रियाब की शॉर्ट्स पर डाली, जो बैठने की वजह से कुछ और ऊपर हो गई थी, और बड़बड़ाई, ला हौला वला कुव्वत, या अल्लाह, ये घर अब सर्कस का मेला बनने वाला है। पूरा नमूना है ये अरबी बकरा। किसी को उसकी हाँस जैसी सूखी टांगे क्यों नजर नहीं आ रही। डिनर टेबल पर माहौल कदरे खुशगवार था। वकार आज वक्त से पहले घर पहुंच गए थे। जोया हस्ब आदत खाने की प्लेटें लगाने और पानी की गिलास रखने में मसरूफ़ थी। ज़रियाब ने उसे नोट किया। वो अब तक उसे मिली भी नहीं थी। वो उसे इस घर की मेड समझा। फिर ख्याल आया कि मेड लग तो नहीं रही। इतनी प्यारी मेड घर में रखना हिमाकत है। वो तजस्सुस में घर में उसके पीछे गया। वो उसके करीब हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका तारुफ मोहतरमा। जोया ने ज़रा सा रुक कर उसकी तरफ साइड आई डाली, फिर खुश्क लहजे में बोली, मेरा कोई तारुफ नहीं है। मगर ज़रा आपके होंठों पर शौक मुस्कुराहट थी। उसने हल्के से कंधे झटके और कहा, चलें, फिर हम खुद ही दरियाफ्त करेंगे आपके बारे में। बगैर तारुफ वाले लोग हमेशा सबसे दिलचस्प लगते हैं। जोया ने मुँह मोड़कर बर्तनों पर ध्यान दिया, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही न रखती हो। आपकी मेड बहुत अच्छी कुक है, ज़बरदस्त। ज़रियाब खुले दिल से खाने की तारीफ़ कर रहा था। सबने हैरत से सर उठाकर उसकी बात पर जोया को देखा, जो सबको अब कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। रोयान का खाना गले में ही अटक गया। मंसूर भी थोड़ा सा खजल हुए। वकार भी हंस पड़े। बेटा, ये इनकी मेड नहीं है, ये प्यारी सी बेटी तो हमारी जोया है, रोयान की बहन। मंसूर ने जल्दी से जोया का तारुफ करवाया। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो उनके बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि यहाँ जोया भी होती हैं। वह शर्मिंदा होता हुआ जोया से माजरत करने लगा। कोई बात नहीं, मेड भी इंसान होती हैं। आप उनको हमारे घर की शेफ़ कह सकते हैं, ज़रा पढ़ी लिखी और मगरूर। रोयान अब जोया का मजाक उड़ा रहा था। ज़रा आपका कहका बड़ा जानदार था। जोया ने दोनों को मुँह ही मुँह में अच्छी खासी मोटी मोटी गालियों से नवाजा। आवाज़ अगरचे बहुत कम थी, मगर ज़रा आपको अंदाज़ा हो गया था कि वो उनके लिए कुछ बोल रही थी। इन दोनों की पहली मुलाकात काफ़ी नाखुशगवार रही थी। सुलेमान ने घर आते ही सबसे पहले ईशा की नमाज़ पढ़ी। खाना वो बाद में खाने का इरादा रखता था। अपने कुछ ज़रूरी मेल्स चेक करने के बाद इब्रार का इंटरव्यू देखा और उसे बेवकूफ़ और झूठा होने का ख़ताब देता वो अपने मोबाइल की तरफ बढ़ा। वहाँ फ़ारिस की 12 मिस कॉल्स थी। उसके माथे पर पड़ी शिकनों में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब फ़ारिस के मैसेज उसकी स्क्रीन पर चमके। मुझे आपकी ज़रूरत है। सुलेमान ने कॉल बैक की, मगर उसका फ़ोन पावर ऑफ जा रहा था। सुलेमान फ़िक्रमंदी से अपनी गर्दन मसलता हुआ परेशान हुआ। अब उसे सच में किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। आखिर क्या बात हुई होगी। सुलेमान ने फ़ारिस के पास जाने का फ़ैसला किया। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर अलीज़ा खड़ी थी। सुलेमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उसे गौर से देखा। इस वक्त मेरा बहस का कोई मूड नहीं है, नॉट अगेन। तुमने जो भी कहना है सुनना है नीचे चाचू से कहो। कुछ बातें हैं जिनका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। थोड़ा सा वक्त दे लूँगी। सुलेमान को फ़ारिस से मिलने की जल्दी थी। मेरे दरवाजे पर विराजमान होने का मकसद। वो फासला बना एक मखसूस जगह पर खड़ा हुआ उसे अभी शदीद उलझन हो रही थी। देखना चाहती हूँ कोई इंसान इतना सफाक कैसे हो सकता है। आपको किसने हक दिया सुलेमान, आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करें।
وہ بھی کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور جو تھی۔ سلیمان سرد لہجے میں مخاطب ہوا، علیزہ میں گھما پھرا کر کوئی بات نہیں کروں گا، میں تمہارے آنے کی نوعیت کو جانتا ہوں۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں نے تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس بارے میں تم اپنے باپ سے رجوع کرو تو بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، مجھے بھائی کہا کرو، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری عزت کرنی چاہیے جیسے اس گھر کے باقی سب لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک تم مجھے بھائی نہیں کہو گی تب تک تمہیں میرے اور اپنے رشتے کی نوعیت کا احساس نہیں ہوگا۔ علیزہ سلیمان کی بات پر طنزیہ ہنسی، اچھا ایسا ہے کیا؟ بہت اچھا انصاف ہے اس گھر کا، جس سے منگنی کرتے ہیں اس سے شادی نہیں کرتے، پھر بعد میں اسے بھائی بنا دیا جاتا ہے۔ ویسے تو بڑے ہمدرد بنے پھرتے ہیں، پوری دنیا کا درد دل میں ہے، ایک نہیں ترس آتا تو مجھ پر نہیں آتا آپ کو۔ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، شاید آپ کوشش کرتے تو آپ کو مجھ سے محبت ہو جاتی، ورنہ ماں کے لیے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ دیکھو علیزہ، مجھے اس وقت کہیں جانا ہے، تم میرا مسلسل ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، مجھ سے یہ سب باتیں کرنا بالکل بیکار ہے، حماقت ہے۔ بہتر ہے تمہیں جو بھی باتیں کرنی ہے اپنے باپ سے کھل کر کرو، اگر تمہیں ریان سے شادی نہیں کرنی تو کوئی تم سے زبردستی نہیں کرے گا، اور پلیز بار بار اس طرح میرے کمرے میں آ کر مجھے شرمندہ مت کیا کرو۔ اچھا تو آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ انکشاف ہے، نہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نہ کسی کو چاہتے ہیں، تو پھر مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھ سے شادی کرنے میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ اب بھی ایک آخری کوشش کر کے دیکھنا چاہتی تھی، شاید اس سنگ دل کا دل ہی پگھل جائے۔ ہاں ہے میری زندگی میں کوئی اور میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، میں شادی بھی اسی سے کروں گا، میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا پورا پورا حق ہے۔ اگر تسلی ہو گئی ہے تو برائے مہربانی یہاں سے چلی جاؤ، اب میں مزید تمہارے کسی بھی فضول سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ ہر طرح سے اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر اس کے سوال جواب تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ جیسے انسان کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ علیزہ کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا، اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مت کرو یقین، میں نے تم سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا، تمہارے یقین نہ کرنے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا علیزہ۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا، آپ کسی سے محبت نہیں کرتے، صرف میرا دل برا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ علیزہ سلیمان کے قریب آتی اس کا کالر پکڑ گئی۔ سلمان دنگ رہ گیا، اس نے فوراً اپنے کالر سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے پوری قوت سے موڑ ڈالا۔ جان چھوڑتی کب ہو میری تم؟ میرے باپ سے دور کر دیا، ماں ہر وقت باتیں سناتی ہے، مجھے میرے گھر میں مجرم بنا دیا۔ علیزہ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارے یہ دونوں ہاتھ تمہارے تن سے جدا ہو جاتے۔ درد کی شدت سے علیزہ کا دماغ سن ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ آنسو دباتے سے اس کے گال بھگو رہے تھے، یہ تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سلیمان میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ ایک جھٹکے سے سلیمان نے اچانک اس کا بازو چھوڑا، وہ اپنا بازو سہلاتی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیزہ تم اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہو، میرا دماغ اتنا خراب مت کرو کہ میں سارے گھر میں تمہارا تماشا بنا دوں۔ ابھی کے ابھی نکلو میرے کمرے سے، باہر دفعہ ہو جاؤ، اور آئندہ سلیمان شاہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ علیزہ خاموشی سے پیچھے ہٹی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، وہ اپنے بازو سہلاتی ہوئی کمرے کی سمت دوڑ گئی۔ پیچھے سے دروازہ زور سے بند کر دیا گیا، گرم سانسوں اور ٹوٹتی ہوئی امیدوں کا ایک خاموش طوفان کمرے میں بچھ گیا۔ علیزہ بیڈ پر بیٹھی اس سنگ دل سے محبت کا سوگ منا رہی تھی کہ منصور شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنا منہ گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ منصور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھے گہری سانس لی، اپنی بیٹی کے جھکے لرزتے وجود کو غور سے دیکھا۔ میری بیٹی مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اپنے باپ سے سلام تک نہیں لیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ منصور کی آواز سنتے علیزہ کے جسم کی لرزش بند ہوئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ علیزہ نے اپنا سر نہیں اٹھایا، اس کا رونا بند ہو چکا تھا۔ مجھے کب تک ایسے سزا دو گی؟ تم صرف مجھے ہی نہیں خود کو بھی سزا دے رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ میری بیٹی مجھ سے خوش ہو جائے؟ وہ ایک بے بس باپ کی طرح اس سے التجا کر رہے تھے۔ علیزہ نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ لوگ اولاد کو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایک شکوہ تھا جو اس کے منہ سے پھسلا۔ منصور مسکرائے اور پیار سے علیزہ کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تحفہ ماں باپ کے بعد اولاد ہے، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور والدین کی زندگی کا سکون ہے، یہی وہ رشتہ ہے جس کے لیے انسان ہر قربانی دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اچھا آپ شاید اپنی دوسری اولاد کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کی زندگی میں کہیں ہو ہی نہیں۔ علیزہ ہر رشتے سے اب بدظن تھی۔ علیزہ تم جانتی ہو تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تم خود سے چیزوں کو اخذ کرتی ہو، پھر انہیں آپس میں جوڑتی ہو اور پھر خود ہی نتیجہ نکال کر تم بدظن بھی ہو جاتی ہو۔ 2 سال کی تھی جب تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر گئی تھی، تب 6 سال تک میں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی، مگر میں زندگی اس طرح تنہا نہیں گزار سکتا تھا۔
مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی اور مجھے تب ایمان ملی۔ تم 8 سال کی تھی جب میں نے یہاں سے دبئی موو آن کرنے کا ارادہ کیا۔ تو میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری خاطر میں نے تمہاری ماں سے رابطہ کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ پھر فروا بھابھی نے میری پریشانی بانٹ لی۔ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا۔ وقار اور فروا نے تمہاری ذمہ داری بالکل ماں باپ کی طرح نبھائی۔ یہ میری ہی خواہش تھی کہ میں تمہارا رشتہ سلیمان سے کر دوں۔ میں ڈرتا تھا کہ جانے بھائی کون سا سسرال ہو، کیسے لوگ ہوں۔ میری خواہش تھی کہ فروا بھابھی ہی تمہاری ساس بنے۔ ان دونوں کو اس بات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سلیمان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جیسے اس نے شادی سے انکار کیا۔ تم بھی تو کر سکتی تھی اگر تمہیں سلیمان پسند نہ ہوتا تو۔ اس لیے میں نے سلیمان سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی وقار سے اور نہ ہی فروا بھابھی سے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں علیزہ۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ منصور نے علیزہ کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا جو ان کی باتوں سے گمسم ہو گئی تھی۔ دیکھو میری طرف اور میری بات سنو۔ میں تم سے کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ تمہیں ریان سے شادی نہیں کرنی تو میں انکار کر دو، ٹھیک ہے؟ میں یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ لیکن تمہیں میری دوسری بات بھی ماننی ہوگی۔ تمہیں میرے ساتھ واپس دبئی جانا ہوگا۔ میں تمہاری شادی وہاں کروں گا۔ یہاں رہنا پھر مناسب نہیں۔ سلیمان اور ریان تمہارے لیے نامحرم ہے بیٹے۔ کل کو ان کی بیویاں آئیں گی، وہ تمہیں کیوں برداشت کریں گی؟ یہ باتیں عموماً مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ تمہاری ماں اپنے راستے ہم سے الگ کر چکی ہے، اور فروا بھابھی شاید مروت میں تم سے یہ سب کبھی نہیں کہیں گی۔ منصور کی دوسری شرط پر علیزہ کو تو جیسے سام سونگ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ میری دادی کا گھر بھی تو ہے، میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری دادی کی ہی مرضی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں، کیونکہ تمہاری وجہ سے سلیمان اور وقار میں بلا جواز اور بلا وجہ کی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سلیمان اپنے حق پر ہے اور وقار اسے زور دے کر تم سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ شادیاں زور زبردستی سے نہیں ہوتی، یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ میرا حال نہیں دیکھا تم نے؟ تمہاری ماں اور میری زبردستی شادی ہوئی تھی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ کیا تم اپنی ماں کی روایت کو دوبارہ دہرانا چاہتی ہو؟ علیزہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس بات کا کیا جواب دیتی؟ وقار نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے۔ اب اتنا کڑا امتحان مت لو اس کا کہ وہ تمہاری خاطر اپنی اولاد سے منہ ہی موڑ لے۔ اتنی خود غرض مت بنو علیزہ بیٹا۔ منصور نے علیزہ کے سر پر دوبارہ ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا چوما۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں ریان سے شادی کے لیے حامی بھرنی پڑے گی، ورنہ دوسری صورت تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں تمہیں اب یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میری بات کو پتھر پر اب لکیر سمجھنا۔ سلیمان افراتفری میں سیڑھیاں اتر رہا تھا جب وقار نے اسے سیڑھیوں پر ہی جا لیا۔ اتنی جلد بازی میں اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ابا میں فارغ سے ملنے جا رہا ہوں، وہ کسی مصیبت میں ہے۔ سلیمان بائک کو کک لگاتے ہوئے بولا، مگر وقار صاحب نے بائک کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے سٹارٹ کرنے سے روکا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ وقار کی بات پر سلیمان نے گہری سانس لی۔ اچھا اب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کا یہ خیال کیوں ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے؟ سلیمان ہمیشہ سب کی اس سوچ سے خائف رہتا تھا کہ کسی کو پریشانی میں تنگ نہ کرو، اگلا کیا سوچے گا، مگر اس کا ماننا یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کو مدد کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو سلیمان، ان کے گھر میں نہ جانے کیا معاملات ہیں، تمہارا اچانک جانا مناسب نہیں ہے۔ کہیں انہیں ایسا نہ لگے کہ تم بھی ان کا تماشا دیکھنے آئے ہو۔ کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرا بھائی، میرا پڑوسی اس وقت پریشان ہے۔ میں اس کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہا، میں اس کی فکر میں جا رہا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ فارس ہسپتال میں ہے، ان کے گھر کا کوئی فرد شدید بیمار ہے اور ہم ان کے پڑوسی بھی ہیں۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں ابا۔ وہ کچھ سوچ سمجھ کر بولا۔ اللہ خیر کرے، نور اللہ کے حالات کاروباری بھی خراب چل رہے ہیں، پریشان ہی رہتا ہے آج کل، اور اب یہ سب کچھ۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے۔ مجھے تو اپنے گھر کی عورتوں کی بے وقوفی پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، مگر ہمارے گھر کی عورتوں کو توفیق نہیں ہوئی انہیں کھانا پانی ہی پوچھ لیتی۔ نہ جانے ان لوگوں نے کھانا بھی کھایا یا نہیں۔ میں پورے محلے کی بات نہیں کرتا، مگر ہمارے گھر کے برابر ان کا گھر ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی لگتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کو دیکھنا، اور میں اس مصیبت کے وقت میں فارس کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ابا آپ مجھے جانے دیں، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ جلد سے جلد ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ معلوم بھی ہے کون سے ہسپتال میں ہے، یا یوں ہی منہ اٹھا کے ساری رات مارے مارے پھرتے رہو گے؟ اس بار وقار کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بھی بائک پر سے اٹھا لیا تھا۔ جی معلوم ہے، اب جاؤں؟ وہ مختصر سا کہہ کر اپنی ہیلمٹ پہننے لگا۔ اچھا رکو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وقار کے بات پر سلیمان نے ہیلمٹ والا سر تیزی سے ان کی طرف گھمایا۔ سلیمان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ سلیمان دوبارہ سننا چاہتا تھا جو وقار نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا۔ میں نے کہا رکو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟
اتنی مشکل اردو تو نہیں بولی میں اندر سے تھوڑے پیسے لے کر آتا ہوں، کیا پتہ نور اللہ کو اس کی ضرورت ہو، وہ پریشان ہوگا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ سلیمان نے وقار کا بازو تھام کر انہیں جانے سے روکا۔ پیسے میرے پاس ہیں اور 100% حلال کے ہیں۔ آپ کو چلنا ہے تو آپ کو بائک پر مجھے پکڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ بیٹھ جائیں گے نا میرے ساتھ؟ سلیمان نے بائک کی پچھلی سیٹ کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں کون سے کانٹے لگے ہیں؟ وہ سلیمان کی بات پر خفا ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ جلدی سے آگے بڑھایا جسے وہ سہولت سے نظر انداز کر کے۔ میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ مجھے تمہارا سہارا لینا پڑے۔ سلیمان نے خاموشی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بائک کو مین روڈ کی طرف ڈال دیا۔ ابھی تھوڑا دوری چلے تھے کہ وقار پیچھے سے ٹوکے۔ تھوڑا آہستہ چلاؤ، تم کیا لونڈوں کی طرف بائک کی ریس لگا رہے ہو کسی سے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سپیڈ کم کرو۔ لونڈا ہی ہوں، ابھی میں کون سا بزرگ ہوں؟ سلیمان ان کی بات کا جواب دیتا بائک کی سپیڈ بہت کم کر گیا۔ بائک آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب اتنا آہستہ چلنے کو بھی نہیں بولا کہ ہمیں فجر تک ہسپتال پہنچنے میں ہی لگ جائے۔ وقار کو اب بھی مسئلہ تھا۔ ابا آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ ہر وقت مجھ سے الجھتے کیوں ہیں؟ سلیمان اب سچ مچ ضد چورا تھا۔ میرے چاہنے سے بھلا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنی تو تم نے اپنی مرضی ہی ہے۔ وقار نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ ابا، سلیمان کی آواز بھر آ گئی، میں نے کبھی اپنی چاہت آپ سے الگ نہیں رکھی۔ اگر ضد کی بھی ہے تو بس اسی لیے کہ آپ مجھ سے مان جائیں۔ آپ کو دکھ دینا کبھی میرا مقصد نہیں تھا۔ سلیمان نے بائک روکی۔ وقار کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے گزارتے ہوئے اپنے پیٹ پر رکھے۔ نہیں گرنے دوں گا آپ کو، بس آپ مجھے تھامے رہیں۔ سلیمان نے جھٹکے سے بائک پھر سے سٹارٹ کی۔ وقار کا سر ہلکا سے سلیمان کی کمر سے ٹکرایا۔ وقار نے اپنا سر اس کی کمر سے نہیں اٹھایا۔ ان کے لرزتے ہاتھ اس کے سینے پر اور بھی سختی سے جم گئے تھے، جیسے وہ اسے خود سے دور اب کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جیسے برسوں کا بوجھ، برسوں کی ضد اور برسوں کا پیار وہ سب لمحے میں بہا دینا چاہتے تھے۔ سلیمان نے اپنی کمر پر گرم سیال محسوس کیا۔ وقار کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر سلیمان کی قمیض میں جذب ہو گئے۔ سلیمان نے اپنی کمر پر وہی گرم بوندیں محسوس کی تو اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سلیمان اور وقار کے درمیان دوری تو برسوں پرانی تھی۔ بچپن سے ہی سلیمان کا رنگ ڈھنگ باقیوں سے جدا تھا۔ اس کی سوچ الگ، اس کا انداز الگ۔ جہاں وقار چاہتے تھے کہ بیٹا اس کی طرح سیدھی لکیر پر چلے، روایتی اصول مانے، گھر کے بڑوں کی راہ اپنائے، وہیں سلیمان کی طبیعت ہر قید سے بغاوت کرتی۔ وہ ہمیشہ نئے زاویے سے سوچتا، نئی راہوں کی کھوج لگاتا۔ وقار کے نزدیک یہ ضد اور سرکشی تھی، لیکن سلیمان کے نزدیک یہ اس کی شناخت، اس کی آزادی تھی۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے بیچ ایک انکہا تصادم چلتا رہا۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث، کبھی نظریات پر اختلاف، کبھی فیصلوں پہ جھگڑا۔ یہ کلیش بڑھتا گیا، فاصلے بنتے گئے، لیکن اس سب کے باوجود ایک سچ کبھی نہیں بدلا۔ باپ بیٹے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت آج بھی اتنی ہی گہری تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ محبت لفظوں میں کم اور دل کے اندر زیادہ چھپی ہوئی تھی۔ ہم ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ صرف حکم چلانے والا رشتہ نہ رکھیں، بلکہ ایک اعتماد کا رشتہ بھی قائم کریں۔ جب بچے یہ محسوس کریں گے کہ ان کے ماں باپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ہر بات، ہر الجھن، ہر خواب ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر یہ اعتماد نہ ہو تو بچے چپکے چپکے اپنی ہی دنیا بنا لیتے ہیں، جیسے سلیمان شاہ نے بنائی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز اب بھی سعدیہ بیگم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں ٹھنڈی روشنی، دوائیوں کی تیز بو اور دوڑتی بھاگتی نرسوں کے قدموں کی چاپ، سب کچھ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ نور اللہ کو ہنگامی طور پر وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر ان کے چاروں طرف جمع تھے۔ مشینوں کی بیپ بیپ نے ماحول کو اور بھی سنگین بنا دیا تھا۔